बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल इस्लामि फ़हुवा अला नूरिम मिर रब्बिह। सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो हमारे गुफ्तगू का मौजू वो हैं आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मुजद्दिद मियत हाज़िरा हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रज़ा ख़ां साहब फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। इस दुनिया के अंदर हज़रत सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ान, हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का कलाम और आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ां साहब बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का सलाम पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ़ है। वैसे इल्मी दुनिया में अगर हम देखें तो फ़ी ज़माना तख़स्सुस और स्पेशलाइजेशन का दौर है और बाज़ उलमा ने तफसीर के मैदान में काम किया, जैसे इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और बाज़ ने हदीस के मैदान में बहुत मेहनत की, मकाम बनाया, नाम कमाया, जैसे हज़रत इमाम बुखारी। फ़िक़्ह में बाज़ ने मेहनत की, नाम कमाया, मशहूर हुए, जैसे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। तसव्वुफ़ में, सूफ़ियत में, विलायत में बाज़ ने नाम कमाया, मकाम बनाया, जैसे हज़रत शहनशाह विलायत हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब इन्होंने अपने अपने मैदानों में मकाम बनाया, लेकिन बाज़ शख्सियात जिन नुफूस क़ुदसिया के हमने नाम लिए, इनमें से भी बाज़ ने हमजिहत और हमगीर काम किया और हर मैदान में नाम कमाया। लेकिन चूँकि आज हमारा सरनामा कलाम शख्सियत व मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ां साहब बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़ात पाक है, तो जब हम आला हज़रत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ां साहब बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत को देखते हैं तो आप एक हमजियत और नाबग़े असर और दुनियाए इल्म के ऑलराउंडर तस्वुर किए जाते हैं। आपने अपनी मेहनत शाक़ा और अपनी ज़हानत व फ़तानत से इल्मी मैदान में बहुत बड़ा नाम कमाया और आपने तकरीबन 65 साल 65 ईयर्स आपकी एज रही टोटल। इन 65 ईयर्स के अंदर आपने 4 साल की उम्र में कुरान मजीद नाज़रा ख़त्म कर लिया और 13 साल की मुख्तसर 13 years, he was only 13 years old, he have given first फतवा। इन्होंने अपना पहला फतवा 13 साल की उम्र में पेश किया और फिर उलमा ने उस फतवे की तायीद भी की। और फी ज़माना हमारे अहले सुन्नत व जमात में आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फ़कत एक नात गो शायर की हैसियत से पेश किया गया है, हालांकि आप मुजद्दिद मियत हाज़िरा भी हैं और आप 14वीं सदी के मुजद्दिद भी हैं। याद रख लीजिए, जैसा कि इमाम रब्बानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह वाली क्लिप में हमने ये अर्ज़ किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तजदीद व अहयाए दीन के लिए हर सदी के आखिर में एक मुजद्दिद मबूस करता है और जो दीन की एहया व तजदीद के लिए अपना
کردار ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو پہلی صدی کے مجدد تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسری صدی کے جو مجدد تھے وہ حضرت امام مالک اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہما تھے، اور حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی یہ بھی دوسری صدی کے مجدد تھے۔ تیسری صدی میں امام احمد بن حنبل مجدد بن کر ظاہر ہوئے، چوتھی صدی میں امام بیہقی، اور پانچویں صدی میں حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ چھٹی صدی کے مجددوں میں پہلا نام حضرت سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ساتویں صدی ہجری کے مجدد امام تقی الدین سبکی اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آٹھویں صدی ہجری حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ نویں صدی ہجری امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 10ویں صدی ہجری امام شہاب الدین ابو بکر قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور 11ویں صدی ہجری امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 12ویں صدی ہجری ابو مظفر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 13ویں صدی ہجری حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور امام طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، اور 14ویں صدی ہجری کے مجدد اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاں صاحب محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پاک ہے، اور یہ جو 15ویں صدی ہے اس کے بھی مجدد اعلیٰ حضرت ہی کو متصور کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس 65 سالہ مختصر سی عمر کے اندر آپ نے 55 فنون پر 1000 کتابیں تصنیف فرمائیں، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ اس ذات قادر نے مجھے عبد القادر کے ہاتھ میں ایسے دیا جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم دے دیا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جبین کو اور آپ کی پیشانی کو دیکھتے ہی مکہ مکرمہ کے مفتی جو امام حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، آپ کی پیشانی کو دیکھ کر کہا واللہ لا اجد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہ مجھے اللہ کی قسم میں اس کشادہ پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 سال کی عمر میں میلاد پر پہلی تقریر ارشاد فرمائی، اور آپ کے جو تجدیدی کارناموں میں سب سے جو بڑا کارنامہ ہے وہ فتنہ تنقیص رسالت کا کچلنا تھا۔ فتنہ تنقیص رسالت، فتنہ نجدیت، فتنہ وہابیت نے جس تیزی کے ساتھ سر اٹھایا، بعض احباب کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے متشدد تھے۔ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ متشدد نہ ہوتے تو پھر یہ فتنہ تنقیص رسالت کا فتنہ، جس تیزی کے ساتھ نجدیت کا یہ فتنہ جس تیزی کے ساتھ اٹھا تھا، یہ مسلمانوں کے عقائد کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جاتا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ کلکے رضائے خنجر خونخوار برق بار، عادا سے قید و خیر منائیں شر کریں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے قلم کی سختی سے اور اپنے تبحر علمی سے اور اپنے علمی کارناموں سے، اپنے دلائل و براہین قاطعہ سے فتنہ نجدیت و وہابیت اور تنقیص رسالت کے فتنے کو کچل کر اور کاٹ کر رکھ دیا۔ دوستان محترم، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف ایک نعت گو شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ آپ بڑے بڑے مجدد، صاحب علم، فقیہ، مجتہد، صوفی، عارف باللہ، یہ تمام صفات آپ کی ذات پاک میں مجتمع تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی، اور آپ کوئی بھی آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھیں، 12,000 صفحات پر آپ نے یہ فتاوی رضویہ شریف لکھی۔ ابتدا میں یہ 12 جلدوں میں تھی، اور آج یہ کوئی 30 سے 31 جلدوں کے درمیان یہ فتاوی رضویہ شریف آپ کو ملتی ہے، اور اپنے پرائے مخالفین سب نے اس بات کو تسلیم کیا
کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بخشش کے لیے فتاوی رضویہ ہی کافی ہے، اور آپ کے علمی مقام کو سمجھنا ہے تو فتاوی رضویہ کا مطالعہ کیا جائے۔ اور آپ نے 55 علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، چاہے وہ فزکس ہو، جیولوجی ہو، اسٹرانومی ہو، ایسٹرولوجی ہو، میتھمیٹکس ہو، جیومیٹری ہو، ٹیگنومیٹری ہو، الجبرا ہو، میڈیکل سائنس ہو، یہ تمام علوم پر آپ کی کتابیں موجود ہیں، اور آپ کی تو سینکڑوں تصانیف مسودی کی شکل میں موجود رہیں، لیکن بدقسمتی سے اسے چھاپا نہیں گیا۔ لیکن لوگوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ دوستان محترم، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف پانی آپ کی ریسرچ اور تحقیق کا یہ عالم ہے۔ ظاہراً تو پانی آپ دیکھیں گے تو پانی ہوتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی قسمیں ایک آدمی بیان کر سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی کی 307 اقسام بیان فرمائی۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں بھی موجود ہے، 307 اقسام بیان فرمائی، اور پانی کی فزیکل پراپرٹیز کی 43 قسموں کو بھی بیان کیا، اور اس میں ان اقسام میں ان کو تقسیم کیا، اس کی فزیکل پراپرٹیز کو۔ اس طرح پانی کی کل 350 اقسام کا بیان کیا اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے، اور صرف ان اقسام کو بیان نہیں کیا بلکہ ان پانیوں میں سے ہر ایک قسم کا نام اور اس کا شرعی حکم بھی بیان کیا، اور اس پر ابحاث بھی فرمائی آپ نے۔ اور زمین کی اجناس یعنی منرلز میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 311 اقسام اور اجناس منرلز کی بیان فرمائی، زمین کی اجناس اور منرلز کی 311 اقسام، اور ان میں سے کہا کہ 181 سے تیمم جائز ہے، اور ان 181 میں سے پہلے جتنے علماء فقہا گزرے، جیولوجی ارضیات کے ماہر گزرے، انہوں نے 74 قسمیں بیان کی، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں 107 کا اضافہ کیا، 74 بیفور اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت نے خود جو ریسرچ کی ان میں اضافہ جو کیا، انکریز جو ہوئی وہ 107 ہے، تو 107 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اضافہ فرمایا۔ اسی طرح 130 اقسام سے کہا کہ تیمم ناجائز ہے، ان میں سے صرف 58 پہلے کے ہیں، اور 72 کا اضافہ اور انکریز جو کیا وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم سے کیا۔ آپ نے تکرار جنازہ یعنی ریپیٹیشن آف جنازہ، یعنی دوبارہ جنازہ پڑھا جائے گا، آپ کا فتویٰ یہ ہے کہ تکرار جنازہ جائز نہیں ہے، اور صرف آپ دیکھتے ہیں بعض مفتی حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، ہاں جی ایسا کرنا جائز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تکرار جنازہ کے عدم جواز پر آپ نے 57 پیجز پر فتویٰ لکھا، 57 پیجز کا 57 صفحات پر فتویٰ لکھا، اور اس 57 صفحات کے فتوے میں 207 ریفرنسز کتاب کے، اور آخر میں اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کی شخصیت اور آپ کی ذات کا سب سے بڑا عنوان ہے وہ ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگرچہ کنز الایمان کی صورت میں ترجمۃ القرآن بھی آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے، جس پہ جامعہ ازہر میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمہ کنز الایمان پر، کہ ایسا معرکۃ الآراء اور ایک مختصر سے وقت میں آپ نے، لیکن جو آپ کی شخصیت کا خاصہ ہے وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ کے فتاووں سے اور آپ کے کلام سے اور آپ کے سلام سے جھلکتا ہے، اور آپ کے کلام کا جو سلام ہے، سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کا جو مقطع ہے، کوثر نیازی نے کہا کہ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ مقطع کے اندر مطلع کو استعمال کیا جائے اور اتنا بامقصد معنی دے، یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال ہے، اور آپ کا عشق رسول ہے کہ جس نے مطلع کو مقطع میں استعمال کر کے ایسا بامعنی مصرع مکمل کیا۔ اعلیٰ حضرت اپنے مقطع میں یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی وہ اپنے تخیل میں
اپنی فکر میں، اپنے سوچ میں، میدان محشر میں جب اصحاب شمال و اصحاب یمین کی صفیں لگی ہوں گی، ایک طرف اصحاب شمال یعنی بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے جہنمی، اور دوسری طرف اصحاب یمین دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لینے والے جنتی، تو اس وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر جب تشریف لائیں گے تو دائیں ہاتھ والے یعنی اصحاب یمین کو اللہ سبحانہ و تعالی سلام کی توفیق دے گا۔ قرآن کہتا ہے ما کانا من اصحاب الیمین، جو اصحاب یمین ہوں گے، وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، جو اصحاب یمین ہوں گے تو کہا فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، سلام بھیجا جائے گا اصحاب یمین کی طرف سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو رہی ہوگی تو اعلیٰ حضرت کہتے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ احمد رضا جب اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آئے گی اور اصحاب یمین کو توفیق سلام ہوگا کہ سلام بھیجو میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر، فرشتے اصحاب یمین کو کہیں گے کہ سلام بھیجو ذات مصطفیٰ کی سواری آ رہی ہے، تو اس وقت فرشتے مجھ سے بھی مخاطب ہو کے کہیں گے مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا کہ اے رضا تو خاموش کیوں، کہتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس وقت میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت کا ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے، اور آپ کا عشق رسالت مآب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔